अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सेठ आबद को कौन नहीं जानता। जी हाँ, आज हम आपको सेठ आबद के बारे में बताएंगे। इससे पहले कि बात शुरू करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ये 1958 की बात है। कराची से एक मुसाफिर को कस्टम वालों ने रोक लिया तो उसके पास से जनाब 3100 तोला सोना बरामद हुआ। जी हाँ, गोल्ड। और फिर नाजरीन, जब पुलिस ने मीडिया को बताया कि उन्होंने 2000 तोले सोना बरामद किया है, तो सेठ आबद ने कहा, नहीं जनाब, ये 2000 तोले नहीं, 3100 तोला सोना आपके पास है। और फिर सेठ आबद जल्द ही रहा हो गया। फिर 5 माह बाद सेठ आबद कसूर के एक एरिया में दोबारा देखा गया। वो हिंदुस्तान से सोना लेकर पाकिस्तान आ रहा था। 45 सीटें छोड़कर वहाँ से सेठ आबद फरार हो गया। फिर 6 साल बाद ये दिल्ली पुलिस से बचने के चक्कर में दोबारा मंजर आम पर आया। जब वो दोबारा नज़र आया तो मोती बाज़ार में चांदनी चौक के पास एक ताजर के साथ उसको देखा गया। और वहाँ भी जनाब ये सोने की बातचीत कर रहा था। वहाँ से फिर सेठ आबद फरार होने में कामयाब हो गया, क्योंकि पुलिस ने वहाँ किसी मुखबर के ज़रिए जब वहाँ छापा डाला तो इसका साथी तो पकड़ा गया, मगर सेठ आबद फिर वहाँ से फरार। और वहाँ से पुलिस को मिली 44 सीटें दोबारा। जी हाँ, गोल्ड की। और फिर अखबारात में आए इश्तिहारात, और अखबारात में लिखा गया कि एक ऐसा शख्स जो बेस बदलने का माहिर, चालाक, लोमड़ी की तरह तेज, इस शख्स का नाम पाकिस्तान की पुलिस और इंटरपोल दोनों के पास था। सेठ आबद दिल्ली, दुबई और लंदन का सफ़र किया करता था। और ये शख्स और कोई नहीं था। जी हाँ जनाब, ये सेठ आबद। आप इस वक्त सुन रहे हैं सेठ आबद के मतलब ऐसी बातें जिनका आपको इल्म नहीं था। और मैं हूं मुबारक जवेद और आप देख रहे हैं 9 ब्रदर्स टीवी। जी हाँ, ये कहानी है सेठ आबद की, जो 85 साल की उम्र में वफात पा चुके हैं। इस दुनिया में नहीं है, मगर उनका नाम आज भी लोग जानते हैं। सेठ आबद पाकिस्तान में गोल्ड किंग की हैसियत से भी जाना जाता था। उनका शुमार उस वक़्त के अमीर तरीन जो पाकिस्तान के लोग थे उनमें भी शुमार किया जाता है। उनका जो कारोबार था वो सोने की स्मगलिंग। जी हाँ, गोल्ड। सेठ आबद सोने के बादशाह बनना चाहते थे। सेठ आबद को क्योंकि इसमें कई मसाइल थे, इसलिए दोनों तरफ सरहद के उसने बड़े बड़े लोगों के साथ अच्छे अच्छे तल्लुकात कायम किए, जिसमें सरकारी अफसर भी शामिल थे, सियासी रहनुमा भी थे। ऐसे शख्स को अखलाकी तौर पर भी अपना म्यार कायम रखना पड़ता है। सेठ आबद का नाम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हिंदुस्तान में भी लिया जाता था। अगर यहाँ की पुलिस भी सेठ आबद को ढूंढ रही थी तो पुलिस हिंदुस्तान की भी इसी काम पर लगी हुई थी। वो कसूर के सरहदी इलाके में पैदा हुए और वहीं उनका तल्लक बड़े बड़े जो कारोबारी हजरात थे, जो शेख थे, उनके साथ था। सेठ आबद के जो बड़े थे वो पहले
چمڑے کا کاروبار کرتے تھے، ہندوستان اور پاکستان میں دونوں طرف۔ پاکستان اور ہندوستان بننے کے بعد سیٹھ عابد 1950 میں پاکستان کے شہر کراچی میں شفٹ ہو گئے۔ سیٹھ عابد کے والد نے صرافہ بازار کراچی میں سونے اور چاندی کا کاروبار شروع کیا۔ کچھ ایسے ماہی گیر جو دبئی سے کراچی، جی ہاں، سونا لے کے آتے تھے، سمگلر، اور پھر سیٹھ عابد کی ملاقات ایسے لوگوں سے ہوئی جو سونے کو، جی ہاں جناب، بغیر کسٹم کے ادھر سے ادھر کر دیتے تھے، ادھر سے ادھر کر دیتے تھے، اور وہیں سے سیٹھ عابد کی کہانی شروع ہوئی۔ 1950 میں سیٹھ عابد نے ایک سمگلر کے ساتھ مل کر، جس کا نام تھا جناب قاسم بٹی، اور پاکستان میں سیٹھ عابد نے ایک اپنا مقام بنا لیا، اور سیٹھ عابد پھر بنا ایک طاقتور انسان۔ پاکستان میں کراچی ہو، لاہور ہو، یا کوئی بھی جگہ ہو، یا کراچی کی بندرگاہ ہو، سیٹھ عابد کا نام لوگ سنتے ہی اس کی طرف دیکھنے لگتے۔ سیٹھ عابد کا نام سیاستدان تو جانتے ہی تھے، مگر وہ سرحد کی دوسری طرف بھی پہچانے جاتے تھے۔ جی ہاں ناظرین، یہ آپ کو بتائیں کہ 1950 سے 1980 تک یہ 30 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ سیٹھ عابد نے تمام جو چھوٹے چھوٹے اسمگلر تھے ان کو پیچھے چھوڑ دیا، اور پھر ایک ہی نام تھا اس وقت، جی ہاں، سیٹھ عابد۔ سیٹھ عابد کو یہ نہیں کہ پاکستان کے پنجاب میں لوگ جانتے تھے، بلکہ ہندوستان کے پنجاب میں بھی، اور ان کا کاروبار دونوں طرف پھیل چکا تھا، یہاں تک کہ لندن میں بھی، دبئی میں بھی، دہلی میں بھی، کراچی میں بھی۔ شروع تو ایسے کیا کہ جو قریبی رشتہ دار تھے ان کے ساتھ مل کر سیٹھ عابد نے یہ نیٹ ورک بنایا، مگر پھر اس وقت سیٹھ عابد کے بھائی حاجی اشرف دبئی میں مقیم تھے، ان کے داماد غلام سرور اکثر دلی جاتے تھے، اور ان کے بھائی کیونکہ عربی زبان بھی جانتے تھے اور دبئی میں رہتے تھے۔ ہندوستان میں جو سونے کے اسمگلر تھے ہربنس لال، ان کے ساتھ بھی ان کی ملاقاتیں چلتی رہتی تھیں۔ 1963 میں سب سے پہلے ہندوستان کی ایک اخبار نے سیٹھ عابد کا نام بتایا کہ گولڈ کا بادشاہ اور پاکستانی شہری، ان کے تعلقات ہندوستان کے جو بڑے بڑے اسمگلر ہیں ان کے ساتھ ہیں۔ اور پھر سیٹھ عابد کے بہنوئی کو دلی پولیس نے کیا گرفتار۔ جی ہاں، گولڈ کی 44 اینٹیں ان کے پاس سے برآمد ہوئی، اور ایک اور شخص وہاں پہ نظروں میں آیا جو کام تو برٹش ایئر ویز میں کرتا تھا، مگر اس کا تعلق بھی سیٹھ عابد سے تھا۔ اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ سیٹھ عابد ہر سال حج پر جاتے تھے، اور وہاں کیا ہوتا تھا یہ ابھی بتائیں گے آپ کو۔ جی ہاں، وہاں بھی یہ سونے کے جو اسمگلر تھے ان سے ملتے۔ پھر یہ ہندوستان کے کچھ علاقوں میں جو دیہاتی تھے ان میں سے بھی کچھ لوگوں کو سیٹھ عابد نے اپنے ساتھ ملا لیا۔ سیٹھ عابد کے کافی دشمن بھی تھے، مگر ان کے پاس نہ اتنا سرمایہ تھا اور نہ وہ سیٹھ عابد کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ سیٹھ عابد کے خلاف کئی دفعہ FIR درج کی گئی، مگر کبھی ان پر فرد جرم عائد نہیں ہوئی اور نہ ہی انہیں کوئی سزا ہوئی۔ سب سے زیادہ جو ٹائم سیٹھ عابد کی جو تجارت تھی وہ 1950 اور 1960 کے درمیان والے
جو مہینے تھے، سال تھے، اس میں سیٹھ عابد نے اپنا نام بنایا اور کبھی کبھی انہیں ریاست کی سرپرستی بھی حاصل ہوتی تھی۔ سیٹھ عابد کے پاس اتنی دولت تھی کہ انہیں پاکستان میں سب سے امیر ترین انسان جانا جاتا تھا۔ اور پھر آیا ذوالفقار علی بھٹو کا دور۔ 1970 کے قریب سیٹھ عابد کو کچھ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا اور ان کی کچھ دولت پر بھی قبضہ کر لیا گیا۔ اور پھر 1974 میں کچھ ایسا ہوا جو کسی نے بھی نہیں سوچا تھا۔ پولیس جو لاہور میں ان کو جب اطلاع ملی تو وہاں پہ پولیس نے چھاپا جب ڈالا اور وہاں سے پولیس کو اتنی بڑی رقم ملی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، 12.5 ملین پاکستانی کرنسی، جی ہاں، اور ساتھ 40 لاکھ، جی ہاں، مالیت کا سونا بھی وہاں سے پولیس کو ملا اور 20 لاکھ مالیت کی سوئس گھڑیاں بھی وہاں سے برآمد ہوئی۔ اس چھاپے میں لاہور پولیس نے درجنوں گاڑیاں اور کچھ گھوڑے بھی اپنی طویل میں لے لیے، جنہیں غیر قانونی طور پر جو سامان ادھر سے ادھر کرتے تھے اس میں استعمال کیا جاتا تھا۔ انہوں نے جو سرخی لگائی کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سمگلر، پاکستان کے گولڈ کنگ، جی ہاں، سیٹھ عابد۔ سیٹھ عابد پر سمگلنگ کا الزام لگایا گیا اور اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو اور پھر سیٹھ عابد کے لیے ایک خصوصی عدالت کا انتظام کیا گیا۔ درجنوں گواہوں کے بیان لیے گئے، مگر جیسے ہی عدالت میں تاریخ آتی تو کوئی بھی گواہ وہاں پہ موجود نہ ہوتا اور ہر بندے کی زبان پہ پاکستان میں اس وقت ایک ہی نام تھا، جی ہاں، سیٹھ عابد۔ پھر کی گئی ایک بڑے آپریشن کی تیاری جس میں پولیس، فوج اور تمام اداروں نے حصہ لیا۔ پھر کراچی میں بھی سیٹھ عابد کی رہائش گاہ پر چھاپا مارا گیا، جہاں بے شمار غیر ملکی کرنسی، گولڈ، اور ناظرین پھر ملی پولیس کو اطلاع، جی ہاں، کہ سیٹھ عابد اپنی گرل فرینڈ کو ملنے کے لیے نارتھ ناظم آباد آ رہے ہیں۔ پھر وہاں بھی مارا پولیس نے چھاپا، مگر سیٹھ عابد وہاں سے بھی جا چکے تھے۔ 1977 میں، جی ہاں، ضیاء الحق کی حکومت کے سامنے سیٹھ عابد نے رضاکارانہ طور پر سیٹھ عابد نے پھر ہتھیار ڈال دیے۔ پھر سیٹھ عابد نے تقریباً 1,91,000 روپے دو جو ہاسپٹل بن رہے تھے ان کو امداد کے طور پر پیش کیے۔ سیٹھ کوئی اس وقت مجرم نہیں، مگر آپ کو یہ بتائیں کہ جب پیسہ ہو تو پردے بھی پڑ جاتے ہیں۔ ایک محب وطن شہری بن چکے تھے، ایک عزت دار انسان بن چکے تھے، انہوں نے بے شمار دولت خرچ کرنا شروع کی مختلف اداروں پر اور مختلف غرباء پر، اور یہی ایک وقت تھا جب وہ پاکستان میں شہرت پا گئے۔ اس وقت مزید اضافہ ہوا جب ان کا نام پاکستان کے جوہری پروگرام میں سنا گیا۔ سیٹھ عابد پر 1985-86 میں پاکستان کی پارلیمنٹ میں بھی بحث ہوئی۔ پھر ایک کمیٹی بنائی گئی وہاں پر سیٹھ عابد کے لیے، جی ہاں۔ پھر جو کمیٹی بنائی اس نے 3,100 تولہ سونا کی سیٹھ عابد کو واپسی کر دی گئی۔ جب اخبارات نے سیٹھ عابد کو سمگلر اور مختلف ناموں سے ان کی جو بدنامی شروع کی تو پھر سیٹھ عابد نے احتجاج کیا،
جی ہاں، پھر ایک دن آپ کو بتایا کہ سیٹھ عابد نے لمبی عمر پائی اور اس دنیا سے چلے گئے، مگر آج بھی پاکستان میں سیٹھ عابد کا نام لیا جاتا ہے۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو سیٹھ عابد کے قریبی بھی ہیں اور بچے بھی سیٹھ عابد کا نام کو جانتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم نے پاکستان کے اسمگلر کی کہانی آپ کو سنائی، یہ بالکل حقیقت ہے اور آپ بھی جانتے ہیں سیٹھ عابد کو۔ اگر ہمارا پروگرام آپ کو اچھا لگے تو اسے سبسکرائب کریں، ہمارے چینل کو بھی، اور ملیں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔ مبارک جیت کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔